अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम, आप सुन रहे हैं बोलते और आग। आज हम जो आपकी खिदमत में टॉपिक लेके आए हैं वो है दज्जाल का शख्सी खाका। इसका इंतखाब किया है हमने किताब दज्जाल कौन, कहाँ, कब। बाज़ हज़रात का कहना है कि अमेरिका दज्जाल है, क्योंकि दज्जाल की एक आँख होगी और अमेरिका की भी एक आँख है। इसकी मादियत की आँख खुली जबकि रूहानियत की आँख चौपट है। वो मुसलमानों को एक आँख से और गैर मुसलमानों को दूसरी आँख से देखता है। इसको अपने फ़ायदे की चीज़ नज़र आती है, दूसरे के नुकसान से इसे कोई सरोकार नहीं। इसकी करेंसी पर एक आँख बनी हुई है, दजाली आँख, जो शैतानी तकून के ऊपर पुरअसरार अलामात के बीच में है। इसकी सरजमीन पर दजाली तहजीब जन्म ले चुकी है, परवान चढ़ रही है और मादी ताकतों पर गैर मामूली इक़्तिदार की बदौलत वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए दुनिया में दजाली निज़ाम बर्पा करना चाहता है। इसके एक सदर जो जूता खाकर रुखसत हुआ का बयान रिकॉर्ड पर है, मुझे खुदा की तरफ से बराह रास्त हिदायत मिलती हैं। ये तो दावा नबूवत के मुतरादिफ है और दज्जाल पहले ऐसा ही करेगा। सदर साहब मौसूफ ये भी फरमा चुके हैं, हम तुम्हें पत्थरों के दौर में भेज देंगे। ये फ़िरौनी लहजा तो दावा खुदाई के हम मानी है और दज्जाल आखिर में खुदाई का दावा करेगा। दज्जालियत दरअसल झूठी खुदाई का दूसरा नाम है। जो हजरात इस राय को अहमियत देते हैं वो दो तरह के हैं। नंबर एक, कुछ तो अहादीस का इल्म ना होने और गलत फहमी की बिना पर ऐसे समझते हैं। इनके पेश नज़र कोई गलत मकसद नहीं, ये लोग माजूर हैं। नंबर दो, कुछ जानबूझकर किसी ख़ास मकसद मसलन यहूदियत की खिदमत और मुसलमानों को दजाली फितने से बेखबर रख कर दजाल की राह हमवार करने के लिए ऐसा करते हैं। ये ख़ुद दजाल हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अद-दज्जालुल अकबर से पहले 30 झूठे दज्जाल निकलेंगे। एक हदीस में तो 70 से कुछ ऊपर दज्जालों का जिक्र है। दोनों बातें और दोनों आदाद अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुछ दज्जाली बी कैटेगरी के होंगे, कुछ सी कैटेगरी के। पहले 30 होंगे, दूसरी किस्म 70 से कुछ ऊपर होगी। अहादीस को जिसने सरसरी नज़र से भी देखा है, इसे यकीन है कि दज्जाल कोई मुल्क नहीं, एक मुतय्यन शख्स है जिसको इंसानों की आजमाइश के लिए गैर मामूली सलाहियत और ताकतें दी गई हैं, लेकिन वो इनको हमेशा गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह दज्जाल और दज्जालियत पर अपनी मशहूर किताब मार्का ईमानो मादियत के सफ़ा नंबर 135 पर फरमाते हैं, जिन अहादीस में दज्जाल का जिक्र आया है और इसके औसाफ व अलामात बयान किए गए हैं, वो तवातर मानवी की हद तक पहुँच चुके हैं। इनमें इस बात की साफ वजाहत है कि वो एक मुअय्यन शख्स होगा जिसके कुछ मुअय्यन सिफ़ात होंगी। वो एक ख़ास और मुअय्यन ज़माना में ज़ाहिर होगा जिसकी सही तारीख़ और वक्त से हमको आगाह नहीं किया गया है। नीज़ एक मुअय्यन कौम भी ज़ाहिर होगी जो यहूद हैं। इसलिए इन तमाम वजाहतों की मौजूदगी में ना इसके इनकार की गुंजाइश है और ना ज़रूरत। अहादीस में इसका भी तयन किया गया है कि वो फ़लस्तीन में ज़ाहिर होगा और वहाँ इसको अरूज व गलबा हासिल होगा। दर हकीकत फ़लस्तीन वो आखिरी स्टेज है जहाँ ईमान व मादियत और हक़ व बातिल की ये कशमकश जारी है और मंजर आम पर आने वाली है। एक तरफ इखलाकी और कानूनी हकूक़ रखने वाली कौम है जिनका सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ी दलील ये है कि वो दीन और दावत इल्लाह के हामिल हैं और इंसानियत की फ़लाह और मसावत के दाई हैं। दूसरी तरफ वो कौम है जो एक ख़ास नस्ल और खून के तक़द्दुस व बरतरी की कायल है और पूरे आलम और इंसानियत के सारे वसाइल को इस नस्ल और अंसर के इक़्तिदार और सियासत के अंदर ले आना चाहती है और फ़नी सलाहियतों और अलूम तिबिया के वसाइल और ज़राए का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इसको हासिल है। इंसानियत की इस हकीकी और फ़ैसला कुन मार्के के आसार मशरक़ अरबी और मशरक़ इस्लामी के उफ़क़ पर अब ज़ाहिर हो चुके हैं और हालात व वाक़यात वो मुनासिब फ़िज़ा और माहौल तैयार कर रहे हैं जिसमें ये कहानी अपने सच्चे किरदारों के साथ दोहराई जाएगी। इस बात को गौर से सुना जाए तो मज़मून के शुरू में दिए गए तीनों सवालात के जवाबात आ जाते हैं। दज्जाल कौन है, कहाँ है, कब बरामद होगा, लेकिन हम इन तीनों की तशरीह नहीं करते। फ़िलहाल हम पहले सवाल पर चल रहे हैं। खुलासा कलाम यह है कि अगरचे अमेरिका की दज्जाली खसूसियात में शक नहीं, लेकिन वो दज्जाल नहीं। अलबत्ता अमेरिका की तहजीब जो सरासर मादियत परस्ती पर कायम है, दज्जाली तहजीब ज़रूर है। बल्कि दज्जाल
اپنے ظہور کے بعد جو کام دنیا میں کرے گا، امریکی استعمار یہود کے ورگلانے سے دجال کو سچا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ دجال کو حقیقی آسمانی خدائی کے مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل درکار ہیں، امریکہ بلکہ پورا مغرب ان مہیا کرنے کے لیے دن رات سائنسی تحقیقات میں لگا ہوا ہے، اور یہودی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نت نئے محیر العقول چیزیں ایجاد کر کے اس کی عالمی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود امریکہ دجال نہیں، کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں، ایک متعین شخص کا نام ہے۔ آئیے ذرا ایک نظر ان احادیث پر جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الدجال الاکبر مسیحی کاذب ایک مخصوص حلیہ رکھنے والا انسان ہوگا۔ وہ دجال مسیحی کاذب ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے، اور وہ ایک آنکھ سے نابینا کانا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7015۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9242۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر اہل ایمان چاہے خواندہ ہوگا یا نہ خواندہ وہ اس لفظ کو پڑھ لے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 367-368۔ مذکورہ بالا احادیث سرحد کے ساتھ المسیح الدجال کے خد و خال اور شخصیت پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق الدجال ایک نوجوان ہوگا، وہ تنومند اور بھاری بھرکم ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کے بال گنگریالے اور بہت چھوٹے کٹے ہوئے ہوں گے، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کی دوسری آنکھ اس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا دانہ، اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسوو کی جنگ میں استعمال ہوئے، ان پر لفظ KOFR لکھا ہوا تھا، کفر۔ ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، لیکن وہ کافر کا لفظ اس کی پیشانی پر لکھا پڑھ لیں گے، جبکہ کافر آکسفورڈ کا گریجویٹ ہو یا ہارورڈ کا ماسٹر، وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکے گا۔ اسے ایمان کی برکت اور کفر و نفاق کی نحوست کے علاوہ اور کیا نام دیں گے؟ جو جتنا زیادہ عصری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کے چنگل میں پھنسے گا، کیونکہ عصری تعلیم اقلیت پسندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ واجبی دینی تعلیم والا مومن ہوگا وہ اس سے اتنا ہی محفوظ رہے گا، کیونکہ دینی تعلیم اقلیت کے پار دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور روحانیت سکھاتی ہے۔ اب یہ لفظ تجریدی انداز میں لکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑھنے کی بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس کے فتنے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلا نہ کر سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے سچے خیرخواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ بات دور ہوتی چلی گئی۔ بحث جو ہو رہی تھی کہ دجال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں، یقینی طور پر ایک انسان کا نام ہے، جو کچھ اضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبلتوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آنے والی کچھ قوتیں عطا کی ہوں گی، جن کی بنا پر وہ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ ان کو آیات و احادیث کے ذریعے یقین دلایا گیا ہوگا کہ یہ جھوٹا خدا ہے، سراپا شر ہے، اس کے شعبدے دیکھ کر ایمان خراب نہ کرو۔ لیکن وہ ایمان کی کمزوری، اہل علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکے باز کی جھوٹی دلیلوں کے سحر میں آ جائیں گے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا ہے، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والوں کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ نمبر 3 بات یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ دجال جناتی قوتوں کا حامل ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آزمائشی مخلوق ہے۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور اس کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی اور مسرمزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور اظہار رسانیاں جنات کی طرح ہیں۔ اگر بالفرض دور حاضر میں یہودی سائنسدانوں کی ہوش ربا ایجادات اور محیر العقول تجربات کے تناظر میں دجالی شخصیت کو دیکھنا چاہیں تو دجال کی تصویر کچھ یوں بنتی دکھائی دیتی ہے: ایک ایسا آدمی جو مختلف شعبوں میں محیر العقول مہارت کا حامل ہو، جو سپرمین قسم کا آدمی ہو، جو بیک وقت انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان، سیاستدان، شاعر، مقرر سب کچھ ہے، جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو وہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت سے متاثر کوئی شخص پوچھے آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہو چکا ہے کہ ایک انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جائے۔ آکسفورڈ کے پروفیسر گرین فیلڈ نے آج سے 10 سال پہلے سائنسدانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا: اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی پوری یادداشت میموری کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کر لیں، جو تقریباً 100 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہوتی ہے اور جن میں 100 بلین خلیے گفتگو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے آج 10 سال بعد وہ اس منصوبے میں کہاں تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ بات اس نے 1 دسمبر 1999 کو دیا تھا۔ ایک طاقتور ممکنہ حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹر سوسن نے کیا یہ ہے کہ عمل معکوس ریورس ایکشن زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوس یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپلوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کانٹ چھانٹ حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایچ ڈی انجینئرنگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت میموری یا کسی ممتاز انجینئر کی یادداشت کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنسدان کی یادداشت بھی اپلوڈ کر دی جائے تو ایک سپرمین کی تخلیق کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ ایک ایسا آدمی جو سب شعبوں میں مہارت رکھتا ہوگا، بہترین انجینئر، سائنسدان، سرجن، سیاستدان، عالم، مقرر، شاعر، منصوبہ ساز، مینجمنٹ کا ماہر، نیو ورلڈ آرڈر کا مثالی آدمی، بنی داؤد کا عالمی بادشاہ، الدجال الاکبر، الملعون الاعظم۔ مغرب کی تجربہ گاہوں میں اس پر دن رات کام جاری ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، انسان کی شخصیت اس کی یادداشت ہی تو ہوتی ہے۔ اگر یہ یادداشت کسی سے چرا لی جائے تو وہ شخص وہ نہیں رہے گا جو وہ تھا۔ اسی طرح اگر ایک فرد کی یادداشت دوسرے فرد کو منتقل کر دی جائے تو وہ شخص بن جائے گا جس کی یادداشت چرا لی گئی تھی۔ اس طریقے سے میموری کو زندہ رکھ کر انسان کو جامع، مانع اور دائمی بنایا جا سکتا ہے۔ دجال وقتی طور پر غیر فانی لگے گا، لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا حقیر، پست اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس زمانے کے اہل ایمان مقربین کو اس کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنسدانوں کو فرضی سپرمین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رب العزت کو کوئی پرواہ نہیں۔ سائنس کے میدان میں ان کی ساری ترت پھرت کے باوجود ان پر ذلت اور خواری کے مہران کو راستہ نہیں دے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔